एपिसोड 78। अचानक हमें गैर मुतवक्को सूरत हाल से दो चार हो गए थे। रेशम ने नकाब उठा के मुझे देखा। अब क्या करें? मेरे जवाब देने से पहले एक बूंद ने बारिश की आमद का ऐलान किया। उसके साथ ही मोटी मोटी बूंदों ने अलगार की। बड़ी बी ने दरवाजा पूरा खोल दिया। अंदर आ जाओ, नहीं तो भीग जाओगे। रेशम भी जैसे इजाजत के इंतजार में थी। हम दरवाजे से गुजरे और ड्योढ़ी जैसी जगह की पनाह में आ गए। बड़ी भी हम दोनों का जायजा ले रही थी और मैं सोच रहा था कि इस तरह हम कब तक यहाँ खड़े रहेंगे। बिलाखिर जहांदीदा बड़ी भी ने अपनी काफिया शनास नजरों पर भरोसा करते हुए पूछा, कहाँ से आ रहे हो तुम? चलो पहले अंदर चलो। वो पलट कर आगे चल दी। मैंने सुकून का सांस लिया। बड़ी भी के पीछे चलते हुए मैंने एक कुशादा ड्राइंग रूम में कदम रखा। रेशम और मैं सोफे पर एक दूसरे से कुछ फासले पर बैठ गए। बड़ी बी की सवालिया मुतजस्सिस नजर बारी बारी मेरे और रेशम के चेहरों का जायजा ले रही थी। कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा, जी लाहौर से। फिलहाल उस सवाल को उन्होंने मुलतवी रखा जो उनकी निगाहों से लबों तक आने के लिए मचल रहा था। कि तुम्हारी नई शादी हुई है? मैंने बेहतर समझा कि उनकी बेचैनी दूर कर दूं। ये मेरी छोटी बहन है आयशा, आशी कहते हैं इसे। बड़ी बी की आंखों का तासुर तब्दील हो गया। शादी हो गई? नहीं, बस अब यही फिक्र है, माँ बाप ना हो तो जिम्मेदारी बड़े भाई पर आती है। उनका शफीक चेहरा रहम और अफसोस की तस्वीर बन गया। ये तुम्हारे कौन थे जो ऐसे गायब हुए कि तुम्हें भी ना बताया? पता तो होगा उन्हें। गलती हमारी थी कि बगैर इत्तला के आ गए। ये सोचा ही नहीं कि वो रिहाइश बदल लेंगे। फिर अब क्या वापस जाओगे? उनका फोन नंबर तो होगा नहीं? कोई और है तुम्हारा इस शहर में? नहीं, सुबह वापस ही जाएंगे। हाँ, ये बारिश रात को कहाँ जाने देगी। तुम बैठो तसल्ली से, मैं कुछ खाने का करूं तुम्हारे लिए। मैं तकल्लुफ करता कि तकलीफ ना करें तो रात भूखे गुजारनी पड़ती। बड़ी भी टाइलों वाले सहन के किनारे किनारे चलती अंदर गायब हो गई। नई आबादी में होने के बावजूद मकान का अंदाज हवेलियों जैसा ही था। उसमें लाउंज जैसा कोई हिस्सा ना था। घर का जो हिस्सा वसी सहन के बाद था उसमें वही बरामदा था। बरामदे में एक तरफ बल्ब की रोशनी थी और बड़ी बी ने एक दरवाजा खोल के अंदर की लाइट भी चला दी थी। ये किचन ही हो सकता था। मकान किसी जमींदार या रईस का ही हो सकता था जो अपनी रिहाइश गांव में रखता हो या मुल्क से बाहर, लेकिन मुल्तान आके यहाँ ठहर जाता हो। बड़ी भी सूरत से ना मालिक लगती थी और ना मालिक की माँ। वो मुलाजिम या दूर की अजीज हो सकती थी जो किसी भटकी हुई रूह की तरह यहाँ उम्र के दिन पूरे कर रही होगी। उनका इतने बड़े घर में अकेले रहना मुझे अजीब लगा। सलीम, अब क्या होगा? जो अल्लाह को मंजूर होगा। मालूम नहीं किसकी कोठी है, किसी मुश्किल में ना पड़ जाए हम। रेशम का हौसला बरकरार रखने के लिए मैं मुस्कुराते हुए बोला, जो पहले ही दरिया में हो उसे भीगने का क्या डर। एक ही रात की तो बात है। अल्लाह का शुक्र है कि सर छुपाने की जगह मिल गई, वरना बारिश और एक अजनबी शहर में कहां भटकते फिरते। जाते किसी होटल में तो डर ही रहता। रंगीला से तो मैं वाकिफ नहीं, लेकिन सलोनी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे उस पर बहुत भरोसा था। ये जिंदगी का तजुर्बा है रेशम, जो हंसते खेलते हासिल नहीं होता। इंसान इसी से सीखता है। सुबह हम कहाँ जाएंगे? ये सुबह ही देखेंगे। रात भर इस फिक्र में जागती रहोगी तो कोई फायदा नहीं होगा। बस हौसला मत हारना और मायूस मत होना। अल्लाह बेहतर ही करेगा। वो 9 लाख से ज्यादा थे। मत सोचो उनके बारे में। मिलना होगा तो मिल जाएंगे, ना मिले तब भी हम जिंदा रहेंगे। सोचो तो हमारा भी क्या हक था उन पैसों पर? कौन सी मेरी मेहनत की कमाई थी? एक ऐसे शख्स से मिले थे जो मेरे लिए अजनबी था, जिसने मुझे देखा तक नहीं था, और मैंने उसे देखा तो वो मर चुका था। ना जाने कहाँ उसकी सिर्फ हड्डियां पड़ी होंगी। मेरा क्या हक था उसकी दौलत पर? लेकिन मैंने ये सोचकर उसे कब्जे में कर लिया कि वो रकम उसके काम आती, ना उसके वारिसों को मिलती। वो पुलिस की जेब में जाकर गायब हो जाती। इतने में बड़ी बिग ट्रे उठा अंदर दाखिल हुई। ट्रे सामने आई तो मुझे भूख की शिद्दत का एहसास हुआ। गरम रोटी और आलू गोश्त के सालन का जो मजा उस वक्त आया, दोबारा जिंदगी में ना किसी 5 स्टार होटल के खाने में मिला और ना किसी शाहाना दावत में। ये आपने पकाया है आलू गोश्त? बड़ी भी मुझे देखती रही। हाँ, ना जाने क्यों मुझे अपनी माँ के हाथ का जायका महसूस होता है, हालांकि 20 बरस हो गए। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, आप अकेली रहती हैं इतने बड़े घर में? रेशम ने सवाल किया। अकेली कहाँ? दिन में मेरा बेटा होता है, रात को आमों के बाग में चौकीदारी करता है। बहू मैके गई हुई है। हम सब मिलकर कोठी की देखभाल करते हैं। वैसे तो मालिक की फैमिली साल में 2 बार आती है रहने के लिए, मगर उनका क्या है, किसी वक्त भी आ जाए। सारा साल वो कहाँ रहते हैं? विलायत में बेटा, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। वैसे कोठियां उनकी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद सब जगह है। कौन है मालिक? क्या करते हैं? काम का तो मुझे पता नहीं, कारोबार है उनका सारी दुनिया में। नाम है नादिर शाह।
مجھے یوں لگا جیسے سیدھی نظر آنے والی بڑی بی نے اچانک میرے کان پر ریوالور رکھ کر فائر کر دیا ہو۔ میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ کھانا ختم کر کے میں پانی پی رہا تھا، مجھے پھندا لگ گیا۔ شک کی کوئی بات نہ تھی، میرے کانوں نے غلط نہیں سنا تھا، مگر بے اختیار میرے منہ سے نکلا، کیا نام بتایا آپ نے؟ نادر شاہ؟ ہاں، کیا تم جانتے ہو شاہ جی کو؟ میں نے خود کو سنبھالا، نہیں، میں کسی نادر شاہ کو نہیں جانتا۔ آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ رشتہ وہی جو مالک اور ملازم کا ہوتا ہے۔ ہم جیسے نہ جانے کتنے اس کا دیا کھاتے ہیں۔ میرا شوہر اس کے باغ میں مالی تھا، 11 سال ہوئے، شاہ جی اپنے ساتھ لے گئے۔ یہی کہہ سکتی ہوں کہ قضا اسے لے گئی۔ وہ تھا تو مالی، مگر ڈرائیونگ جانتا تھا۔ اس دن شاہ جی کا ڈرائیور بیمار پڑ گیا تو اس نے کہا میں لے چلتا ہوں۔ اب معلوم نہیں فائرنگ کس نے کی تھی۔ پولیس نے کہا کہ ڈاکو ہوں گے، مگر ڈاکو کا صرف مجھے بیوہ کرنے آئے تھے۔ شاہ جی کی گاڑی بے قابو ہو کے فٹ پاتھ پر چڑھ گئی اور ایک دیوار سے ٹکرا کے رک گئی۔ کوئی قریب نہیں آیا۔ بہت کچھ مل جاتا انہیں۔ ڈاکو تو ساتھ بھی لے جاتے ہیں اور لاکھوں کا تاوان وصول کر لیتے ہیں۔ یہ کیسے ڈاکو تھے کہ میرے شوہر کی جان لے کر چلے گئے؟ اس کی کسی سے دشمنی ہوگی اماں۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہم غریبوں کا نہ کوئی دوست نہ دشمن۔ دشمن ہوتے ہیں شاہ جی جیسے دولت مندوں کے، اور بڑے لوگوں کے دشمن بھی معمولی لوگ نہیں ہوتے۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ شاہ جی کی جگہ مارا گیا۔ کیا اس کی صورت شاہ جی سے بہت ملتی تھی؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہاں، کپڑے اس نے ملتے جلتے پہن رکھے تھے۔ معلوم نہیں شاہ جی ایسا کیوں کرتے تھے۔ ان کے ڈرائیور کا لباس انہی کے جیسا ہوتا تھا، وہی سفید شلوار قمیص کے ساتھ قلاقلی ٹوپی اور کالی واسکٹ۔ کبھی خود گاڑی چلانے بیٹھ جاتے تھے اور ڈرائیور کو کہتے تھے کہ پیچھے بیٹھو۔ میرے شوہر نے گاڑی چلانے کو کہا تو انہوں نے کہا اچھا، کپڑے بدل لو۔ وہ شاہ جی کی عادت جانتا تھا۔ ڈرائیور نے جو بیمار تھا اسے اپنے کپڑے دے دیے۔ کیا پتا ڈرائیور سے بھی کسی کی دشمنی ہو؟ نہیں، وہ تو میرے سامنے رو رو کے قسمیں کھاتا رہا کہ اس کا کوئی ایسا دشمن ہو ہی نہیں سکتا۔ پولیس نے اس پر یقین نہیں کیا اور تھانے لے جا کے پوچھ گچھ کرتے رہے۔ وہ تو مار ڈالتے اسے۔ خود شاہ جی نے اس کی جان چھڑائی، لیکن پھر وہ نوکری چھوڑ گیا۔ اس کے بیوی بچے اسے لے گئے تھے۔ وہ بہت ڈر گیا تھا اور کچھ پاگل سا ہو گیا تھا۔ مجھے کہتا رہتا تھا کہ میرا کوئی قصور نہیں، میں نے تمہیں بیوہ نہیں کیا۔ میں کیا کہتی؟ وہ غلط نہیں کہتا تھا۔ میں نے کہا تیری کوئی غلطی نہیں۔ اسے بہت شوق تھا گاڑی چلانے کا، مالی کا کام اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ چھپ چھپ کے گاڑی چلانا سیکھ لی تھی۔ آپ کا بیٹا بھی مالی ہے؟ ہاں، باپ کا قتل ہوا تو وہ 14 برس کا تھا۔ شاہ جی نے اسے دوسرے مالی کے ساتھ رکھ دیا کہ اسے کام سکھاؤ۔ جو تنخواہ باپ کو ملتی تھی اس سے دگنی کر دی۔ بیٹے پر باپ کا اثر تھا، وہ کہتا رہتا تھا کہ 10ویں کر لوں پھر گاڑی چلاؤں گا، شاہ جی کے ساتھ رہوں گا تو موج کروں گا۔ لیکن شاہ جی نے اس کے باپ کی موت کا بڑا اثر لیا تھا۔ اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ تم مالی ہی رہو گے۔ میں نے بھی سمجھایا کہ جتنی تنخواہ باپ لیتا تھا اس سے دگنی مل رہی ہے، شکر کر۔ میرا بھی شاہ جی نے بڑا خیال رکھا، مجھے بڑی عزت دی۔ پہلے ایک کمرہ تھا، جب بیٹے کی شادی کی تو سارا خرچہ شاہ جی نے اٹھایا۔ ہمارا کمرہ باہر کی طرف باغ میں تھا، اس کے ساتھ ایک اور کمرہ بنوا کے دیا، راستہ باورچی خانے میں سے ہے۔ بہو میکے سے آئے گی تو پوتا ساتھ لائے گی۔ ان کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ میں ان کی بات سن رہا تھا اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ کیا نام کی مطابقت اتفاقیہ ہو سکتی تھی؟ میں جس نادر شاہ کے ساتھ دشمنی کے 2 طرفہ رشتے سے بندھا ہوا تھا، اس کا کاروبار بھی ساری دنیا میں پھیلا ہوا تھا، لیکن یہ میرے علم میں نہ تھا کہ اس کا ملتان میں گھر ہے اور آموں کے باغات ہیں۔ ہر غیر قانونی اور غیر اخلاقی کاروبار پر یہ لوگ ایسے ہی پردے ڈال کے رکھتے ہیں، ان کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر پاتا۔ میں اس وقت چوکا جب ریشم نے مجھے ہلا کے کہا، بھائی چائے پیو گے؟ خالہ پوچھ رہی ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، آج سارا دن چائے بھی نہیں ملی، خالہ نے اتنی مہربانی کی ہے تو یہ بھی صحیح۔ میں نے ریشم کی تقلید کرتے ہوئے بڑی بی سے خالہ کا رشتہ استوار کر لیا۔ وہ ایک فطرتاً شفیق اور مہربان خاتون تھی۔ خالہ اٹھی اور دروازے تک پہنچ کے پلٹی، تم بھی آ جاؤ ادھر ہی، یہ بارش تو رکنے والی نہیں، میرے بیٹے اور بہو کا کمرہ خالی ہے، وہیں سو جانا۔ خالہ نے مہمان خانے کی لائٹ بجھا کے دروازہ بند کیا۔ صحن میں بارش کی الغار جاری تھی، صرف ہوا رک گئی تھی۔ ایک کونے میں بنے دروازے سے گزار کے خالہ ہمیں اپنے گھر میں لے گئی۔ یہ 2 کمروں کا کوارٹر بھی صاف ستھرا اور آرام دہ تھا۔ فرنیچر وہی تھا جو مالکوں نے پرانا سمجھ کے دے دیا تھا، مگر کم قیمت یا ٹوٹا پھوٹا ہرگز نہیں تھا۔ خالہ کے سلیقے نے اس سرونٹ کوارٹر میں بھی مہمان خانے جیسی شان پیدا کر رکھی تھی۔ دوسری جانب باہر کھلنے والے دروازے سے میں نے وسیع تاریکی میں لامحدود دکھائی دینے والا بارش میں بھیگتا ہوا گھنا جنگل دیکھا اور دروازہ بند کر دیا۔ خوف کا پہلا شاک گزر گیا تھا، مگر اس کا اثر ختم نہیں ہوا تھا۔ طے شدہ طور پر یہاں میرے قیام کی مدت صرف 1 رات کی تھی، اور یہ امکان نہ ہونے کے برابر تھا کہ اسی طوفانی رات میں اچانک نادر شاہ فرشتہ اجل بن کے نمودار ہو
اور فلمی ولن کے انداز میں قہقہا مار کے کہے کہ لے آئی نا گیدڑ کی ماتوں سے شہر کی طرف، اور پھر ڈس ڈس میری کھوپڑی میں 2 سوراخ کر دے۔ خالہ چائے لے کر آئی تو میں نے فالتو خیالات کو سر سے جھٹکا۔ اب بھی کچھ معلوم نہیں تھا سوائے ایک نام کے۔ صبح رخصت ہونے سے پہلے معلوم ہو جائے گا کہ یہ نادر شاہ کون ہے۔ بیٹے اور بہو کے بیڈ روم میں ان کی شادی کی ایک تصویر بھی دیوار پر آویزہ تھی۔ ہر دلہا کی طرح خالہ کا بیٹا بھی صحرا باندھے احمق لگ رہا تھا، اور واجبی شکل و صورت والی دلہن غرور میں جیسے فاتح عالم اور حسن میں قوقاف کی پری۔ ابھی رات زیادہ نہ گزری تھی اور خالہ کو بن بلائے مہمانوں کی صورت میں ہم مل گئے تھے جو شرافت و سعادت مندی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ بہو تو بہو ہوتی ہے، بیٹے پر قبضے کے معاملے میں حریف، باتیں خاک کرتی ہوگی، ایک دوسرے کو سناتی زیادہ ہوگی۔ معلوم نہیں خالہ کے ماضی کی یادوں کا سلسلہ کب تک اور کہاں تک چلتا، لیکن سارے دن کی تھکن کے بعد ریشم پر نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ خالہ نے اسے آنکھیں مونتا دیکھا تو کہانی سمیٹ دی۔ ریشم ڈبل بیڈ کے کنارے پر سمٹ کے سو گئی، میں نے درمیان میں رضائی کو لپیٹ کر رکھا اور دوسرے کنارے پر سو گیا۔ صبح میں جاگا تو ریشم مجھ سے پہلے اٹھ چکی تھی، وہ غسل سے بھی فارغ ہو گئی تھی۔ باہر کا سارا منظر ڈرامائی طور پر بدل گیا تھا۔ اب دھلے دھلائے سرسبز درختوں کے اوپر اجلے آسمان کی نیلاہٹ جگمگا رہی تھی۔ رات کی گہری نیند نے میری ذہنی اور جسمانی توانائی بحال کر دی تھی۔ جب میں نہا کے فارغ ہوا تو ناشتہ تیار تھا۔ میں نے خالہ کا بہت شکریہ ادا کیا، آپ نے ہمیں رات بھر کے لیے پناہ دی، ورنہ ہم کہاں جاتے؟ میں تو شہر کے راستوں سے بھی ناواقف تھا، ہوٹل میں جاتے تو سب شک کی نظر سے دیکھتے۔ آپ کا بیٹا نہیں آیا؟ وہ چلا گیا ہوگا ادھر ہی، جورو کا غلام، وہ روایتی ساس کی طرح دکھ سے بولی۔ آپ اتنی بڑی کوٹھی کو اکیلے کیسے سنبھالتی ہیں؟ میرا کام تو صرف کچن کا ہے، صفائی والی الگ ہے۔ یہ جو مالک ہے آپ کے نادر شاہ، یہ جوان آدمی ہے کیا؟ اس کے بچے جوان ہیں۔ خالہ مسکرائی۔ داڑھی ہے ان کی؟ خالہ نے حیرانی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تم جانتے ہو یہاں کسی نادر شاہ کو؟ ایک بہت دور کے رشتہ دار تھے اس نام کے، آموں کا باغ تھا ان کا بھی، انہوں نے ہمیں کبھی گھاس نہیں ڈالی جو ان کے گدھے گھوڑوں کے لیے تھی۔ ان کی کوئی تصویر ہے یہاں؟ ہے تو صحیح، ان کے بیڈ روم میں، پر تالا لگا ہوا ہے۔ خالہ نے قدرے تذبذب کا مظاہرہ کیا اور پھر کھڑی ہو گئی۔ آؤ دیکھ لو۔ اب ہم چلنے کے لیے تیار تھے، جاتے جاتے ایک نظر اس نادر شاہ کا دیدار کر لینے میں کوئی حرج نہ تھا۔ خالہ نے دروازہ کھول کے لائٹ جلائی اور میں جیسے دھماکے سے اڑ گیا۔ پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ نادر شاہ نے ایک دم سامنے آ کے ریوالور نکالا اور مجھ پر داغ دیا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں فوت ہو گیا، کیونکہ میرے دل کی دھڑکن ضرور کچھ دیر کے لیے رک گئی تھی اور میری نظریں اسی نادر شاہ کی تصویر پر جمی رہ گئی جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جب میں پلٹا تو میرے جسم پر پسینہ تھا۔ بڑی کوشش سے میں نے خوف کے جذبات کو نفرت میں بدلا اور خالہ کی سواریہ نظروں کے جواب میں سر ہلا دیا۔ ہاں، یہی ہے وہ شخص، لیکن آپ اسے ہمارے بارے میں بتاؤ گی تو وہ خوش نہیں ہوگا۔ میں کیا بتاؤں گی بیٹا، مجھے تو نام بھی نہیں معلوم تمہارا۔ خالہ نے پھر سے کمرے کو لاک کر دیا۔ کچھ سوچ کے میں نے کہا، میرا نام خاور ہے، کہہ دینا کہ ہم اس سے ملنے نہیں آئے تھے، پھر بھی اس کے گھر میں تو ٹھہرے تھے، شکریہ ادا کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ میرے چہرے کے تاثرات سے ریشم نے سمجھ لیا تھا کہ تصویر اسی شیطان کی ہے جو دنیا میں میرا شیطان سے بڑا دشمن ہے۔ اس کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچا۔ اب چلو، واپس لاہور بھی جانا ہے۔ اسی وقت کال بیل 2 جگہ بجی، ایک ڈیوڑی میں، دوسری کچن کے دروازے پر۔ وہی آیا ہوگا، خالہ نے کہا۔ ہم ان کے ساتھ دروازے تک گئے۔ وہاں وہی رکشہ والا کھڑا مسکرا رہا تھا جس نے گزشتہ رات یہاں تک پہنچانے میں ہماری مدد کی تھی۔ لو جی، ہم نے پتہ چلا لیا آپ کے یار کا، وہ خوش دلی سے بولا۔ میں نے اسے آگے بولنے کا موقع نہیں دیا اور خالہ کو بڑی عجلت میں خدا حافظ کہہ کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ ریشم بھی سلام کر کے فرار کے انداز میں میرے ساتھ ہو لی۔ تمہیں مشتاق کا ٹھکانہ مل گیا؟ پر کیسے؟ اجی ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، اور مشتاق تو آپ بولتے ہو، شہر میں تو لوگ دیوانہ جانتے ہیں۔ اس نے ابھی گھر بدلا ہے۔ آپ کس کے پاس ٹھہرے تھے؟ یہ کس کا گھر ہے؟ ہینگ جاننے والے۔ اس نے ریشم کا بیگ رکشے میں رکھا۔ اچھا ہوا آپ مجھے مل گئے، ورنہ اس سے ملے بغیر لوٹ جاتے۔ ریشم کچھ حیران پریشان سی بیٹھی تھی۔ رکشے کے ساتھ رکشے والے کی باتوں کا شور ہمارے کانوں میں پہنچ رہا تھا۔ ریشم نے میرے کان میں کہا، یہ تو ایک اور کمال ہو گیا۔ پہلا کمال غالباً اس کے نزدیک میرا بے خبری میں دشمن کا مہمان ہونا تھا۔ خوشی، حیرانی اور بے چینی کے ساتھ مجھے غصہ بھی تھا۔ رنگیلا سلونی یقیناً بدنیتی کے ساتھ فرار ہوئے تھے، ورنہ وہ اپنا پتہ ضرور چھوڑ کے جاتے۔ ان کا مل جانا ایک اور ناقابل یقین اتفاق تھا۔ وہ مشتاق تھا یا رنگیلا یا دیوانہ۔ اس کی یہ شہرت بھی تھی جس نے اسے گمنام نہ رہنے دیا اور وہ روپوش بھی نہ رہ سکا۔
ان دونوں نے لالچ میں ہمارے ساتھ بے وفائی اور دغا کی تھی. مجھے غصہ آ رہا تھا اور اچانک ان کے سامنے پہنچ کر انہیں حیرانی نہیں سزا بھی دینا چاہتا تھا. دیکھو خود پر قابو رکھنا. ریشم بولی, کیا مطلب؟ اس حرکت پر میں انہیں کچھ نہ کہوں؟ لڑائی جھگڑے سے کیا فائدہ؟ تمہاری رقم تمہیں مل جائے کافی ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ مکر جائیں. مکر جائیں؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ تم نے کون سی رسید لی تھی ان سے یا گواہ بنایا تھا کسی کو؟ آدمی کا دل بے ایمان ہو جائے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ تھانہ کچہری میں پڑو گے تو اور پریشانی. ریشم نے صحیح وقت پر میرے جوش پہ ہوش کی چادر ڈال دی. رکشے والے نے بڑے اعتماد کے ساتھ ہمیں کسی پرانی آبادی کی گلی میں ایک گھر کے سامنے اتار دیا. یہ ہے تمہارے دوست کا ٹھکانہ؟ میں نے اس دروازے کو دیکھا, یہاں تو تالا لگا ہے. رکشے والے نے بے یقینی سے دیکھا, گھر تو یہی ہے, نکلا ہوگا کسی کام سے. میاں بیوی دونوں ایک ساتھ نکل گئے. تم غلط گھر پر تو نہیں لے آئے ہمیں؟ کیسی بات کرتے ہو جی؟ سچ ہے, نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں. آپ کے لیے اس کا پتہ چلایا اور صبح اس سے مل کر آپ کے بارے میں بتایا. تم صبح اس سے ملے تھے؟ آج صبح؟ میرے کان کھڑے ہو گئے. جب تم نے اسے ہمارے بارے میں بتایا تو کیا کہا تھا اس نے؟ اس نے کہا کہ بڑی مہربانی ہوگی تمہاری, جاؤ انہیں لے آؤ یہاں, میں تمہیں کرایہ دوں گا آنے جانے کا. میری بیوی رات سے بخار میں بے ہوش پڑی ہے, کیا پتا اسی کو لے کر گیا ہوں ڈاکٹر کے پاس. آ جائے گا. صرف تمہارا شکریہ ہی ادا نہیں کرنا, تمہیں کرایہ دینا بھی میرا فرض بنتا ہے. میں نے 100 کے 3 نوٹ نکالے جو میرے خیال میں کم نہ تھے. صرف ایک بات اور بتا دو, جب تم نے اس سے میرا ذکر کیا تو یہ نہیں پوچھا کہ جب مہمان آنے والے تھے تو تم نے کسی کو بتائے بغیر گھر کیوں بدلا؟ پوچھا تھا. اس نے کہا, تم کیا پاگل سمجھتے ہو مجھے؟ معلوم ہوتا تو میں ان کا انتظار کرتا یا اپنا پتہ چھوڑتا وہاں. وہ تو اچانک کسی پروگرام کے بغیر آئے ہیں. خوش وہ کیا ہوتا, بیوی کی بیماری کی وجہ سے پریشان جو تھا. اس نے 3 نوٹ بلا تکلف اپنی قمیض کے اندر کسی جیب میں رکھے اور رکشہ لے کر نکل گیا. ہم کچھ دیر تک بند دروازے کے سامنے کھڑے رہے. وہ پھر بھاگ گئے. ریشم, کیا پتا سلونی کو سچ مچ بخار ہو, وہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہو. پوچھو تو صحیح. کس سے پوچھوں؟ کون جانتا ہوگا انہیں ابھی یہاں, اور مجھے تو شک ہے کہ انہوں نے کسی کو نام بھی صحیح بتایا ہو. اب ان کو پتا چل گیا کہ ہم شہر میں ہیں اور انہیں تلاش کر رہے ہیں تو وہ شہر سے بھی بھاگ جائیں گے. میرا اندازہ بے بنیاد نہ تھا. آس پاس رہنے والوں نے صرف نئے کرایہ داروں کے آنے کی تصدیق کی. نہ وہ کسی سے ملے تھے اور نہ کسی کو ان کا نام معلوم تھا. اب ان کا ملنا مشکل ہے. تمہارا اندازہ صحیح تھا. ریشم نے گلی سے کچھ دور آ کے کہا, میں سوچ رہا ہوں کہ سلونی کو سمجھنے میں تم سے اور مجھ سے غلطی کیسے ہوئی. یقین مجھے بھی نہیں آتا. سلونی ایسی نہیں تھی. میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا تھا. چودھریوں کی حویلی میں بھی برسوں سے اس کا اعتبار قائم تھا. مجھے بھی ریشم کی رائے سے اختلاف نہ تھا, مگر میرے دماغ پر زیادہ اہم اور توجہ طلب مسائل کا غلبہ تھا. وہ رات گزر گئی تھی جس کی پناہ میں ہم چین کی نیند سو گئے تھے. اب ہم روز روشن میں لاکھوں انسانوں کے درمیان تھے. اچانک چلتے چلتے ریشم نے کہا, میں تھک گئی ہوں. تو مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے خیالوں میں گم تھا اور وہ میری پریشانی کے خیال سے چپ میرا ساتھ دے رہی تھی. ہم نہ جانے کہاں نکل آئے تھے. ایک اجڑے ہوئے پارک میں کچھ لوگ آ جا رہے تھے. کچھ دیر آرام کرنے کے لیے میں نے بھی ایک درخت کا انتخاب کیا. اب کہاں جائیں گے ہم؟ ریشم نے برقعے کا نقاب ہٹا کے گہری سانس لی. یہی سوچ رہا ہوں میں بھی. کیوں نہ کراچی چلے جائیں ہم؟ چلے جائیں گے مگر ابھی نہیں. نہ بس کا سفر محفوظ ہے نہ ٹرین کا. ویسے سلونی نے بڑی دغا دی ہمیں. اس رکشے والے نے ہمارے بارے میں بتایا تو انہیں بھاگنا پڑا. پتہ معلوم ہونے کے بعد وہ ہمیں ان کے دروازے پر اتار دیتا تو انہیں موقع ہی نہ ملتا. اب وہ نہیں ملیں گے. ہم پارک میں ہی بیٹھے تھے کہ ایک شخص پیچھے سے نمودار ہوا. اس کے ساتھ 2 افراد دیگ اٹھائے چل رہے تھے. اس نے کاغذ کی ایک پلیٹ میں چاول ڈال کے مجھے اور ریشم کو پکڑائے اور آگے بڑھ گیا. ہمارے آس پاس رونق میں بہت اضافہ ہو گیا تھا. مجھے ڈر لگ رہا ہے. کیا ہم رات تک اسی جگہ بیٹھے رہیں گے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا. یہ کوئی محفوظ جگہ نہیں. سب سے زیادہ مجھے یہی خیال پریشان کرتا ہے کہ اچانک کوئی مجھے پہچان نہ لے. میں نے بہت سوچا. میرے لیے اپنی پہچان بدلنا اور کچھ عرصہ روپوش رہنا پہلی ضرورت ہے. سلونی مل جاتی تو ہم دربدر نہ ہوتے. اب یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ ہو جائے گا, تم دیکھنا. جب مجھے تلاش کرنے والی نظروں کا خطرہ نہیں ہوگا تو تم بھی محفوظ ہو جاؤ گی. پھر سب سے پہلے میں نورین کی تلاش شروع کروں گا. کیسے تلاش کرو گے اسے اور کہاں؟ جب ارادہ ہو تو راستہ بھی مل جاتا ہے اور منزل بھی. میرا دوسرا مقصد تھا نادر شاہ سے انتقام لینا. خدا نہ خواستہ تم ناکام رہے, پھر نورین کا کیا ہوگا؟ میرا کیا ہوگا؟ میرے پاس اس کے سوال کا ایسا کوئی جواب نہیں تھا جو اسے مطمئن کر سکتا. میں اٹھ کھڑا ہوا.
یہ پارک کا آخری کونا تھا۔ ٹوٹی ہوئی دیوار کے راستے سے نکل کے میں سڑک پر آیا۔ سڑک کے دونوں جانب عارضی دکانوں میں کھانے پینے کے اور چائے کے سٹال لگ گئے تھے۔ بہت سے ریڑھیوں والے اپنا سامان لے کر آ گئے تھے۔ وہ پکوڑوں سے لے کر کھلونوں اور سستے نقلی زیورات سے چوڑیوں تک سب کچھ بیچ رہے تھے۔ ایک جگہ مجھے پرانے کپڑوں کا ڈھیر نظر آیا۔ کپڑے بیچنے والا ایک دری بچھائے آوازیں لگا رہا تھا۔ ضرورت مند غریب آس پاس بیٹھے کپڑے چھانٹ رہے تھے۔ میں بھی ان کے درمیان چلا گیا اور اپنے لیے پرانا شلوار قمیص منتخب کر لیا۔ یہ نسبتاً مہنگا تھا کیونکہ پھٹا ہوا یا کثرت استعمال سے خراب ہونے والا نہیں تھا۔ ان کپڑوں سے بو اٹھ رہی تھی لیکن مجبوری اس بو سے زیادہ تھی۔ ایک مسجد کے غسل خانے میں جا کے میں نے اپنا لباس وہیں چھوڑا اور یہ سیاہ رنگ کا شلوار قمیص پہن لیا جو میرے سائز سے کچھ بڑا تھا۔ اپنا حلیہ میں پہلے بھی بدل چکا تھا۔ میں نے پھر وہی نسخہ آزمایا۔ میں نے 0 نمبر کے شیشوں والا سستا پلاسٹک کا چشمہ خرید کر آنکھوں پر چڑھا لیا۔ سر کے لیے میں نے اسی مسجد کے باہر سے جہاں میں نے لباس بدلا تھا نائلون کی جالی والی ٹوپی اٹھا لی۔ اپنے قیمتی جاگرز چھوڑ کے میں نے پرانے میلے جاگرز پہنے اور مطمئن ہو گیا کہ میرا ظاہری حلیہ اطمینان بخش حد تک بدل چکا ہے۔ پہلی نظر میں اب مجھے کوئی دشمن پہچان نہیں سکتا تھا۔ ایک مدت گزری، میں زندہ تھا لیکن اپنی زندگی نہیں جی رہا تھا۔ میں چہرے، نام، شناخت پر نظر فریب ڈال کے اپنی دانست میں موت کو دھوکہ دے رہا تھا۔ کبھی میں خاور تھا تو کہیں ملک سلیم اختر۔ وہ زندگی جو میری اپنی تھی اور جس پر میرے ماں باپ نے فرید الدین کا لیبل لگایا تھا، کسی عمر رفتہ کی بات لگتی تھی یا کسی اور کی حیات مستار۔